अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ काफ़ी दिनों बाद डॉक्टर दुरानी साहब दोबारा से मौजूद हैं और आप इनकी मौजूदगी से ये समझ गए होंगे कि आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एक दफ़ा फिर से पाक अफ़गान जो मामलात हैं उनको। पाकिस्तान आप जानते हैं कि उसने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है, ऐलान भी कर दिया है और जंग शुरू भी कर दी है। पिछले 4-5 रोज़ों में अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़िज़ाई ताकत है पाकिस्तान की, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी रिपोर्ट हो रहे हैं ऑन ग्राउंड अफ़गानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का ये कहना और मानना है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जारी दहशतगर्दी के जो परवरदा हैं दो ग्रोह, एक टीटीपी है और दूसरा गालिबन आईएस खुरासान है, और वो उन दोनों की कह लीजिए पुष्टपनाही करते हैं। थोड़ा सा ये भी देखना चाहेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स का आपस में क्या ताल्लुक है। ये तसव्वुर तो ये किया जाता है कि ये आपस में खिलाफ भी हैं, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो सारा अफगान तालिबान के ऊपर डाला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तनाजुर ये भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर फॉरेन पॉलिसी जो थी पिछले 40 से 45 साल की, वो उस फॉरेन पॉलिसी की वजह से तालिबान का वजूद किसी हद तक आया। और आज ऐसा क्या फैक्टर्स सामने आ गए, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर एक अपने पुराने हलीफ को बाकायदा अपना मुखालिफ दुश्मन करार देना पड़ा और जंग इख्तियार करनी पड़ी। ये एक बड़ी ही वरिंग सिचुएशन भी है, तशवीशनाक भी है, ख़ासकर इस कॉन्टेक्स्ट में, और जिस बारे में डॉक्टर साहब हमारी बहुत रहनुमाई फरमा पाएंगे वो ये है कि हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए, एथनिकली भी देखा जाए, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डिवीजन करना इतना आसान काम नहीं है। अफगानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी जो है वो पाकिस्तान की भी तकरीबन 30% आबादी के साथ लिंग्विस्टिकली और एथनिकली जुड़ी हुई है। दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो ज़्यादा नहीं है। ये बिल्कुल इसके अगर मैं एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि इजाज़त हो तो ये दे पाऊँ कि जिस तरह से इवन इंडियन जो पंजाब है या पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, इन दोनों के अंदर भी एथनिकली और लिंग्विस्टिकली फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है जो अफगानिस्तान की सूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे पलड़ा भारी हो जाता है। इंडियन पंजाब के साथ मज़हब आड़े आ जाता है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो एथनिक डिवाइड है वो उसके अंदर मज़हब की तफरीक भी नहीं है। तो तकरीबन सारे फैक्टर्स मिलते हैं, सिर्फ पासपोर्ट या झंडों के रंग अलग हैं। अब इस सारे बैकग्राउंड में आज हम कोशिश करेंगे कि 3-4 बातों के ऊपर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर सकें, जिनमें से मैं 2 चीज़ें तो डॉक्टर साहब के सामने रखता हूं कि जो जहां से हम बात का आगाज़ करते हैं कि एक तो सवाल वो है जो बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं, और बतौर एक हिस्टोरियन या रिसर्चर के हमारे लिए ये करंट अफेयर का सवाल है। इसका दो टोक जवाब देना तो मुश्किल होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा कहना चाहिए कि थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे कि ये पाक अफगान तनाज़ा दरअसल है क्या और ये किसका तनाज़ा है। क्या ये महज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक दो तरफा कह लीजिए तनाज़ा है, या इसके अंदर कुछ और भी अवामिल शामिल हैं जो ये तनाज़े को एक बायलैटरल तनाज़े की बजाय किसी और तरफ लेकर जाते हैं। और असल में जो पाक अफगान इख्तलाफात हैं जो इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप के बाद 40 साल की पार्टनरशिप के बाद अचानक हमें नज़र आते हैं, वो इख्तलाफात हैं क्या। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको वेलकम, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे रहे होंगे अपने माहौल में, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पे हालात अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा हमें उस तरफ ले चलें। शुक्रिया बैरिस्टर साहब, ये जो आपने अभी तमहीद बड़ी तफसील से और अच्छे अच्छे जो एस्पेक्ट हैं वो आपने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। मैं अगर बात वहाँ से शुरू हुआ, आपने कहा कि जो हमारे लोग हैं, पॉपुलेशन है दोनों तरफ, वो एथनिकली और हिस्टोरिकली और अकीदे के लिहाज से, मजहब के लिहाज से वो एक दूसरे के साथ एक बंधन में है, और ये एक तारीखी बंधन है जो हजारों साल का है। और ये सिर्फ पुख्तूनों का नहीं है, बहुत सारे लोग शायद उनको मालूम नहीं हो, अफगानिस्तान के अंदर जो ताजिक एथनिसिटी है उनकी भी एक बड़ी अच्छी खासी तादाद पुख्तूनख्वा में रिहाइश पजीर है और कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ पे हज़ारा जो एथनिसिटी है वो पाकिस्तान के अंदर आपको क्वेटा बलूचिस्तान में उनकी काफ़ी अच्छी कंसंट्रेशन
تعداد جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ ون ایتھنیسٹی، صرف پختون نہیں ہے، پختونوں کے علاوہ بھی ایتھنیسٹیز ہیں جو یہ دونوں سیاسی جغرافی یا سیاسی نظام پاکستان اور افغانستان کا ان کا مشترک ہے، دونوں طرف یہ لوگ رہتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ ہمارا جو ایتھنک ٹائز تو ہیں ہی، لیکن ہماری جو ریلیجس ٹائز ہیں وہ اور زیادہ اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پختونخوا کے لوگ ہیں اور افغانستان کی جو قومیں ہیں اور مشترک قوم ہے پختونوں کی، ہمارے ہاں ایک قسم کی کولابوریشن بھی رہی ہے جو انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب کی کبھی نہیں رہی. ہم لوگوں نے تاریخی طور پر بھی اور ابھی پچھلے 40-50 سال میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بلکہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف کے جو پختون ہیں، جو قومیں ہیں، انہوں نے اپنے حکومتوں کے مرضی اور خواہش کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کی ہے مختلف مواقعوں پہ. مثال کے طور پر اگر ہم کشمیر سے بات شروع کریں تو کشمیر میں جب قبائلی لوگ جا رہے تھے تو افغانستان کے بھی ہزاروں لوگ انہی لشکروں کا حصہ تھے اور وہ کشمیر میں جا کے وہ قبائلی لوگوں کے ساتھ مشترکہ طور پر لڑے ہیں. اسی طریقے سے جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو پختونخوا کے قبائل اور لوگ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں. تو یہاں پہ تو پاکستان کی ریاست کی مرضی اور منشا اور پلاننگ اور ریسورسز اور سب کچھ شامل تھی، لیکن لوگ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ہمکاری کی ہے، وہ لڑے ہیں. جو بھی ان کی سیاسی اور مذہبی عقائد تھے، جو ان کا ایجنڈا تھا، اس کی بنیاد پر طالبان کا وجود بھی آپ کو اس میں اس کی ریفلیکشن اور اس کا مظہر نظر آتا ہے کہ جب افغانستان میں امریکنز کے خلاف جہاد اور لڑائی وغیرہ لڑی جا رہی تھی تو قبائلی علاقوں میں جو جن کو ہم بھی کہتے ہیں، اسی لباس میں، اسی پہناوے میں آپ کو لوگ دکھائی دیے. وہ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مشترکہ طور پر اپنے دشمن کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے. تو مشترکات بہت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب تو صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنیسٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن مذہب ایک اتنا بڑا ریزن ہے ان کو ڈیوائڈ کرنے میں، ان کو تقسیم کرنے میں، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہیں ہو پا رہے. لیکن پاکستان، پختونخوا کے لوگ اور افغانستان کی جو میجورٹی ایتھنیسٹی ہے، ان کے اندر بہت زیادہ قدریں اور مشترک رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے مستقبل میں بھی یہ چیز جاری رہے گی. ابھی کی جو لڑائی چل رہی ہے جس کا آپ نے سوال پوچھا ہے، مجھے اس کا کانٹیکس اگر میں شارٹ ٹرم میں دیکھوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب طالبان دوبارہ دوحہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی حکمرانی ان کو دوبارہ سونپی گئی تو پاکستان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگوں نے طالبان کو نرچر کیا ہے، ان کو ٹرین کیا ہے، ان کو اکوپ کیا ہے، ان کو ویپنائز کیا ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ دی ہے، ان کو سینچوریز دی ہیں، ہمارے ہاں مدرسوں میں یہ پلے بڑے ہیں، تو ہمارا ان پہ کافی زیادہ اثر رسوخ ہوگا، انفلوئنس ہوگا. ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں وہ حل کر پائیں گے. تو جو پہلا چیلنج تھا وہ تو ٹی ٹی پی کا تھا. آپ کو معلوم ہے ٹی ٹی پی کا چیلنج پاکستان کے لیے تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے اپنے مسائل سیٹل کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو پروسیس تھا اس کا آغاز ہوا، اور ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے مجھے لگتا تھا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کسی سیٹلمنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب جب کہ افغانستان طالبان کے حکمران بن چکے ہیں اور اب امریکہ یہاں سے جا چکا ہے تو لڑنے کی کوئی ریزن نہیں رہی، تو ہمیں ٹی ٹی پی کو بھی ابھی ہم نے رام کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو سیٹل کرنا ہے. تو آپ کو پتا ہے اس سلسلے میں کافی مذاکرات کے دور ہوئے ہیں، یہاں سے جرگے گئے ہیں، یہاں سے حکومتی اور سیکورٹی کے مختلف وفود گئے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ان کی رہی ہے. ان کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ مکسڈ سگنلز تھے. ایک سگنل تو یہ تھا کہ یس وی آر ولنگ ٹو ہیلپ یو نیگوشیٹ ود ٹی ٹی پی. میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو بٹاتے ہیں، آپ لوگ بات کریں، آپ لوگ کمپرومائز کریں. ان کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پوائنٹ تھا جس پہ کمپرومائز نہیں ہو پایا، جو مجھے لگتا ہے کہ اس سارے ایشو کا ریزن بنا، وہ تھا کہ قبائلی علاقوں سے پاکستانی افواج کو نکالنے کا جو ان کا مطالبہ تھا اس پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی. حالانکہ کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے لائے گئے ہیں، بسائے گئے ہیں، پاکستانی ریاست
اور عمران خان صاحب نے اعلانیہ طور پر یہ کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کو سیٹل کریں گے، ان کو ڈس آرم کریں گے، اور ان کو ہم لوگ معافی بھی دیں گے، عفو بھی کریں گے، درگزر بھی کریں گے، کیونکہ ہم ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں. تو دس واز دا بیک گراؤنڈر کہ پاکستانی ریاست ٹی ٹی پی کی اس ڈیمانڈ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ قبائلی علاقوں سے پاکستانی افواج کو نکالا جائے. ان کی اور بھی ڈیمانڈس تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نظام کس طریقے کا ہونا چاہیے، آئینی نظام کس طریقے کا ہونا چاہیے، لیکن فور موسٹ جو ان کی زیادہ جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور جو اس سارے تنازع کا مرکزی وجہ بنی، وہ تو پاکستانی افواج کو قبائلی علاقوں سے نکالنے والا جو ان کا مطالبہ تھا وہ نہیں مانا گیا. اینڈ دین اس کے بعد جو واقعات ہوئے، مختلف دہشت گردی کے واقعات یہاں پہ تسلسل سے رہے بلوچستان میں اور پختونخوا میں. آپ کو پتہ ہے پھر یہ ان کی انٹینسٹی کافی بڑھ گئی، اور پاکستان اور ان کے انسٹال کردہ، ان کے افغانستان پر مسلط کردہ جو اسلامی عمارت ہے، ان کے مابین یہ جو اختلافات ہیں یہ پھر کھل کر سامنے آئے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہمارے دونوں طرف جو لوگ ہیں جو پچھلے 40-50 سالوں سے مسلسل ایک جنگ کی فضا میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. اقتصادی حالات ایسے ہیں کہ پاورٹی کی لائن کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. بہت مشکل حالات ہیں. ان دو سیاسی نظاموں، افغانستان کی جو عمارت اسلامی ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ لیڈ پالیسی میکرز ہیں، ان کی پالیسیوں کے نتیجہ ہے، ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں. اینڈ دیئر از اے ڈائر نیڈ کہ ہم لوگ یہ جو 50 سال کے وائلنس کا جو سائیکل ہے اس کو کسی طریقے سے توڑ سکیں، تاکہ یہ لوگ یہاں پہ کم از کم زندہ تو رہ سکیں، اپنی زندگی کی شروعات، اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کریں جیسے دنیا کے باقی لوگ کرتے ہیں. تو our people need a definite break, اور responsibility goes on both regimes اور governments of Pakistan and Afghanistan. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ bilateral ایک context مجھے اس میں نظر آتا ہے. آپ کو باقی ریجنل ڈائنامکس کا بھی اندازہ ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس اور سیکورٹی ڈائنامکس کا بھی اندازہ ہے کہ دس از ایک کمپلیٹ مسٹری ہے. بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے اس کی اپنی ریلیونس اپنی جگہ پہ موجود ہے. بٹ وی ہیو آور اون ایشوز اینڈ دیز آر بائلیٹرل ایشوز ایز آئی انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایشوز تو ہو گئے. اب اصل میں تو جو سوال ہم تھوڑا سا کریدنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حالیہ ایک بلیٹنٹ یوز آف فورس ہے پاکستان کی جانب سے، وہ یوز آف فورس جو ہے وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں مسئلے کے اوپر تو شاید کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، دوسری سائڈ کو بھی پتہ ہے، دنیا بھی سمجھتی ہے کہ اسٹیٹ کے اندر جو گروہ ہیں اگر وہ تشدد کا استعمال کرتے ہیں اپنی کسی بھی بات کو منوانے کے لیے تو اس کو دہشت گردی مانا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے تناظر میں جس قسم کی یوز آف فورس ہے اس کو استعمال کر کے کیا پاکستان اپنے مقاصد حل کر پائے گا ویزاوی طالبان، جبکہ ہمارے پاس ریسنٹ مثال موجود ہے کہ یو ایس اپنے مطالبات یا اپنے مقاصد 20 سال کی جنگ اور آف کورس پاکستان سے بہت زیادہ اس کی ملٹری مائٹ تھی وہ نہیں حاصل کر پایا. تو اس پوری چیز کا یہ جو اس وقت فوکس ہو رہا ہے کیونکہ یہ رجیم چینج کی بات ہے، تو کیا یہ رجیم چینج کی اگر جب بات ہم کرتے ہیں، ابھی ایران کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہاں پہ ایک سٹرکچر تھا، ابھی ان کے جو روحانی لیڈر ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور شاید وہاں پہ رجیم چینج ہوگی کیونکہ ان کی ملٹری مائٹ کو تو وہ پہلے ہی تباہ کر چکے تھے. لیکن افغانستان کے اندر اگر آج طالبان کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے، پہلی تو بات ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک فگر نہیں ہے. جس طرح سے اگر آپ ہسٹوریکل تناظر میں دیکھیں تو جس طرح پہلے وار لارڈز رہے ہیں، اگر کوئی 2-4 مار بھی دیے جاتے ہیں تو ان کو ریپلیس کرنے والے نئے لوگ آ جاتے ہیں. دیر از قبائل کا ایک اپنا سکسیشن کا ایک سلسلہ ہے. اب اس کے اندر یہ طالبان کا سلسلہ بھی شامل ہو گیا. سو جب رجیم چینج کی بات کی جاتی ہے تو کیا اس وقت جنگ جو ہے وہ پورے طالبان کے گروہ کے ساتھ ہے یا اس کے اوپر 4-5 بیٹھے ہوئے فگر ہیڈز ہیں؟ اور ان کے علاوہ اب یہاں پہ میرے 2 سوال ہیں.
کیا ان فگرز کے علاوہ طالبان کے اندر ایسے انڈیویجولز موجود ہیں جو پھر دوبارہ سے پرو پاکستان ہو کے پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر پوری طالبان رجیم کو ہی چینج کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، اگر لیٹ سپوز تھیوریٹیکلی سپیکنگ یہ کر پاتے ہیں، کیا پشتونوں کے اندر کوئی اور ایسے گروہ، قبائل یا انڈیویجولز موجود ہیں جو ان کو ریپلیس کر سکیں، یا پھر پاکستان کی آپشنز وہ جو روایتی جو حریف ہیں طالبان کے، پشتونوں کے، جس میں ناردرن الائنس آتی ہے، دوستم آتے ہیں، یا ازبک تاجر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کے براڈر گروپس جو ہیں، تو اس میں کیا سچویشن ہے؟ بیرسٹر صاحب دیکھیں، اگر گول یہ ہے کہ افغانستان کو ہم نے ایک کنٹرول کیوس میں رکھنا ہے، if this is the objective, then I would see that Pakistan is almost able to achieve its objective. تو وہاں پہ ہمیشہ کیوس رہے، اسٹیبلٹی رہے، افغانستان اس قابل نہ ہو کہ وہاں پہ ایک پراپر فنکشننگ ریاست کا ڈھانچہ سامنے آئے، مقامی لوگ اس کے نیچے زندگی گزار سکیں اور اپنی جو اقتصادی اور سماجی جو ان کی زندگی کے پہلو ہیں وہ بہتر کر سکیں. تو اگر گول یہ ہے، جو بہت سارے افغان ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے، وہ پاکستان سے اس لیے ان کا گلہ ہے، پاکستان کو اس لیے وہ اپنا دشمن تصور کرتے ہیں کیونکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی اگر گورنمنٹ آتی ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے، پاکستان ڈز ناٹ وانٹ دیٹ گورنمنٹ ٹو اسٹے اسٹیبل. کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اینڈ دس از ٹرو ان دی کانٹیکسٹ آف دا لاسٹ 40-50 ایئرس. اس سے پہلے کے حالات اور ان کی جو ڈائنامکس ہیں وہ مختلف ہیں، اس پہ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے. مجھے جو زیادہ دکھ تھا، بیرسٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ریاستی عہدیدار یا سیاسی یا گورنمنٹ کا جو عہدیدار ہے اس نے کبھی افغانستان کو دشمن نہیں ڈکلیئر کیا. اور ہم نے خواجہ آصف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ بیانات سنے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. مختلف 2-3 ان کے بیانات اس پہ موجود ہیں. انہوں نے افغانستان کو اور ایک ریاست کو، آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک مدبر اور ایک حکمت سے کام لینا ہے، تدبر سے کام لینا ہے. پوری ریاست کو آپ کیسے دشمن ڈکلیئر کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی اتنی مشترکات ہیں، آپ پڑوسی ہیں، اور آپ کی جو پاپولیشن ہے ان کے ساتھ اتنی زیادہ قدریں مشترک ہے، تاریخ مشترک ہے. مجھے لگتا ہے دس واز بلنڈر آن آور بہاف کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر دفاع نے افغانستان کو دشمن قرار دیا. افغانستان میں بھی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے یہی گناہ کیا تھا اور اس کا خمیازہ ہمارے جو عوام ہیں وہ بھگت رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو دشمنی والی کہانی ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست بطور پالیسی ہماری کسی گورنمنٹ کو ٹکنے نہیں دیتی. ان کو جب بھی لگتا ہے کہ یہ ٹکنے لگے ہیں، سو دس ول بیکم اے تھریٹ فار اس، سو لیٹس ڈیسٹیبلائز دیٹ. تو یہ ایک پالیسی کا ایشو ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس رجیم چینج کے بعد جو پوٹینشیل رجیم چینج کی کوشش ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج کی کوشش ہے. I would not think so. I would disagree with this. I do not think Pakistan is aiming to جو افغان طالبان ہیں ان کی حکومت کو یا ان کے رجیم کو وہ گرانا چاہتے ہیں. I think جو طالبان کی حکومت ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے گرینڈ آبجیکٹیولی. مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے ریسیٹلمنٹ یا دوبارہ ان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، پوٹینشیل ان کا زیادہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ان کی جو رجیم ہے وہ چینج کرے گی. مجھے ابھی تک سوائے یہ جو چند ملٹری کلیشز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی سیاسی کوشش پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. انہوں نے نارتھرن الائنس سے کسی اور گروہ کو انکریج کیا ہو، ہوسٹ کیا ہو، اور ان کو ایکٹیولی پش کر رہے ہوں کہ وہ جا کے رجیم چینج کے لیے جو حالات ہیں وہ سازگار بنائے، اس پہ اپنا کردار ادا کریں. So this is something I do not see on the ground. I only see military activity. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نظر یہ آتا ہے کہ اس آپریشن کا آبجیکٹو جو ہے یا ان حملوں کا آبجیکٹو جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے رادر دین رجیم چینج. تو پھر اس صورت میں بھی پھر آبجیکٹو پاکستان کا اگر انسٹیبلٹی ہے تو اس سے پھر ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ یا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے سے دھماکے کر کے یا بلاسٹ کر کے یا اپنی ملٹری مائٹ دکھا کے
وہ افغان لیڈرشپ کو اپنے ٹرمز پہ لا سکتی ہے. از دیٹ دا کیس؟ ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں، پاکستانی ریاست مجھے لگتا ہے یہ سمجھتی ہے کہ وہ افغان طالبان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہ صرف انسٹال کیا، ہم نے آپ کو عرب دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات بنائے، امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات سیٹ کیے. If we have that power, we also have the power to throw you away. وہ پوٹینشیل ہمارے یہاں موجود ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ they are trying to convey the message that we have multiple avenues. ہم آپ کو اوور تھرو کر سکتے ہیں. So it's better to come to terms to us. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا آبجیکٹو یہ ہے، وہ ان کو ہٹانا نہیں چاہیں گے. سوری آپ اپنی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو چلے بہت اچھا ہو گیا، لیکن چونکہ آپ تھوڑا سا افغان مائنڈ کو بھی سمجھتے ہیں، کین وی بلی افغانز انٹو لسننگ ٹو اس؟ ہاں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی بڑھتی کیسی ہے، بڑھتی ایسی ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ناانصافی آپریشن ایک ریجنل اور گلوبل سسٹم ہے، اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہے ہر کیف. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک دہشت گرد کو مارنے جاتے ہیں تو 10-20 بے گناہ لوگ شہید کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 10-20 خاندانوں کو دہشت گرد بنا دیا اپنے ڈیفینیشن کے حوالے سے. اور ہم نے یہ سائیکل یہاں پہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ جو دہشت گردی بڑی ہے وہ اس کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں بڑی ہے. اور ابھی بھی جو افغانستان میں مختلف جو ایئر بمبنگ کمپینز ہوئی ہیں، اسپیشلی ایک جو ننگرہار میں ہوئی بہسود کے علاقے میں، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، افغانوں نے بھی، ہم نے بھی دیکھا تو اس میں بچے اور خواتین بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس کا آپ کو پتا ہے افغانستان اور باقی لوگوں نے اس کا استعمال تو ایسے ہی کرنا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے آپریشن ہے یہ اصل میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے، یہ افغانستان کے عوام کے خلاف. اور وہ اپنے لوگوں کو اور زیادہ ریڈیکلائز کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، جو وہ کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کا جو آبجیکٹو ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کریں گے وہ ختم ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے ان کا یہ ہے کہ ہم اس کو ویکن کر سکتے ہیں. اگر افغان جو طالبان ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دس ول کریٹ فردر پرابلمز اینڈ ایشوز فار دیم اینڈ دے ول الٹیمیٹلی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے کسی کمپرومائز پہ آپ کے ساتھ آ کے بات چیت کرنی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آبجیکٹو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ بتایا کہ کیا افغانستان کو بلی کیا جا سکتا ہے، افغانستان کی تاریخ ہمارے یہاں بہت زیادہ رومانٹیسائز پڑھائی جاتی ہے کہ یو کی ناٹ فورس افغان انٹو ڈوئنگ سم تھنگ. ہم نے جو ریجیم چینج آپریشن، اگر ہم تاریخ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ صدیوں سال پرانی ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ ریجیم چینج آپریشن افغانستان میں ہندوستان کی طرف سے کیا گیا وہ تھا برطانوی راج کے زمانے. وہاں پہ شاہ شجاع دورانی اس کو 1838 میں انسٹال کیا گیا اور افغان پاپولیشن ان کے خلاف 3-4 سال تک لڑتی رہی. الٹیمیٹلی they were able to force the British out of افغانستان. تو جو پہلا ریجیم چینج آپریشن تھا پچھلے 200 سال کا وہ ناکام ہوا. لیکن اس کے بعد کا جو ریجیم چینج آپریشن فار ایگزامپل 1880 کے زمانے میں کیا گیا جہاں پہ امیر شیر علی خان کو ریپلیس کیا گیا یعقوب خان کے ساتھ اور پھر امیر عبدالرحمان خان کے ساتھ. سو that was a success story. اور وہ یہاں پہ ظاہر شاہ کے دور تک 1973 تک وہ چیز چلتی رہی. بلکہ ظاہر شاہ کے بعد سردار داؤد خان جو 1973 میں آئے اور پھر 1977 میں ان کو دوبارہ اقتدار سے ہٹایا گیا، ان کو مار دیا گیا. تو تب تک یہ وہ خاندان حکمران تھا جو ایک ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے افغانستان پر مسلط کیا گیا. تو ایشوز رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ریجیم چینج would not be an easy maneuver to do. کی ریزن جو ایتھنک ڈائنامکس ہے افغانستان کے انٹرنل وہ بھی کافی پرابلمٹک ہے. افغانستان کے اندر پشتونوں کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان پشتونوں کا وطن ہے، حالانکہ افغانستان میں باقی پاپولیشن بھی کافی ایتھنیسٹیز بھی رہتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور یہاں پہ حق حکمرانی بھی ہمارا ہے. تو افغان طالبان کو یہ میں آپ کو ایک فرضی واقعہ ہے، ہم نے فرض کیا ہوا حالات ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے اور نارتھرن الائنس یا غیر پشتونوں کو لایا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ ہم افغانستان کو دوبارہ دھکیل رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلسل خانہ جنگی رہے. تو دس از اسٹیٹڈ فیکٹ، کیونکہ افغانستان 40-50 سال تک جنگوں میں رہا ہے. سو
I'm sure they will continue with their fight. civil جو وار ہے وہاں پہ دوبارہ شروع. اگر ہم وہاں پہ کوئی غیر پشتون حکمران مسلط کریں گے تو وہاں پہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. اس کا ایک دوسرا کانٹیکسٹ بھی ہے بیرسٹر صاحب, وہ یہ ہے, and again this is all, these are not facts, these are ہماری جو پولیٹیکل انالیسس ہے, this is just analysis. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے, they lacked legitimacy. They came through deals with the Americans and with the rest of the world. For example, قطر میں جب وہ دوحہ میں مذاکرات میں بیٹھے تو امریکنس کی خواہش کے مطابق افغانستان پر ان کی حکومت بنی ہے, لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کی لیجیٹمیسی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مقامی لوگوں کو حکومت میں ان کی کوئی حصہ نہیں ہے, ان کی کوئی سے نہیں ہے, تو وہ دے لیک لیجیٹمیسی انٹرنلی. اب لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے دو طریقے, یا تو آپ انتخابات کروائیں یا آپ کسی دشمن کے ساتھ لڑائی کریں تاکہ آپ اپنے پاپولیشن کو کنونس کر سکیں کہ لوک آئی ایم فائٹنگ فار یو اینڈ فائٹنگ فار دس لینڈ, جو ہمارا ہوم لینڈ ہے, ہم اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں. تو لیجیٹمیسی حاصل کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کی جائے, پاکستان کو دشمن کہا جائے, تو وہ ان کو ایک لیجیٹمیسی مل سکتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈائسپورا میں بھی اور انٹرنلی افغانستان کے اندر بہت سارے لوگ جو طالبان کے خلاف تھے, اس جنگ کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک قسم کی لیجیٹمیسی ان کو حاصل ہو رہی ہے. سیم از دی کیس ان پاکستان. پاکستان کی لیجیٹمیسی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو انڈیا اور پاکستان کے ایپیسوڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ چیزیں چینج ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو ایسے پریزنٹ کیا, نریٹو یہ بنایا کہ if you are with Pakistan you have to support the establishment of the military. تو وہ تو پاکستان ہندوستان کی جو مئی میں جو جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں بھی ہم نے دیکھا, اور جو ابھی جو کس قسم کی بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, this is not political game but this is war between two countries. I do not consider these war or clashes between two countries. مجھے لگتا ہے کہ یہ دو گورنمنٹس یا ریجیمز کے درمیان مسائل ہیں, ان پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. اور اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو حکومت ہے وہ اپنے لیے اپنی مقامی جو پاپولیشن ہے وہاں سے لیجیٹمیسی تلاش کر رہی ہے. دس از a consequence of this war. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اب تھوڑی سی ایک آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ایک بات ذکر کی تھی, ایک انسان کا ذکر کیا, وہ تو ہمارے لیے ایک مہمہ ہی ہے, وہ بابا جی خواجہ آصف صاحب. یہ ایک ذیلی سوال سمجھ لیجئے کہ جب بھی پاک افغان یا ایون پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کو لے کر کوئی ایشو آتا ہے یا کوئی ڈسکشن پوائنٹ بنتا ہے, تو ہمارے کچھ سو کالڈ, ان کو یہ اپنے آپ کو بائی دا وے لبرل بھی کہتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں, جس میں خواجہ صاحب بھی آتے ہیں, یہ اس کو سم ہاؤ بحث کے اندر پنجابی اور پختون کا معاملہ لے آتے ہیں. تو یہ جو ابھی اس وقت ریجنل کہہ لیجئے, یہ جو اس وقت کانفلکٹ ہے, کہیں آپ کو اس کے اندر ایسی کوئی مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پری ڈومیننٹلی ایک پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو کیا اس کے اندر کوئی ایتھنک ڈویژن نظر آتی ہے یا ایتھنک مس انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے آن پارٹ آف ون ایتھنیسٹی اگینسٹ دی ادر؟ اچھا, ہم نے اس پہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا صاحب, ہم نے اس پہ بات کی تھی. جی. جو پنجاب میں اس وقت حکومت ہے, یا جو پنجاب سے شہباز شریف صاحب ہیں اور جو پنجابی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے پاکستان پر. اور وی نو کہ جو فارم 47 گورنمنٹ ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے, اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو لاسٹ الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ اس قسم کے کرپشن کی گئی ہے, اس قسم کا ایبیوز کیا گیا کہ جو پیپل ہے, جو لوگ ہیں, ان کے اندر یہ بات بہت واضح ہے, ان کو پتا ہے کہ دے آر ناٹ آر چوزن پیپل, یہ ہم پر مسلط کیے گئے. مجھے لگتا ہے کہ ایک طریقہ, ایک اپروچ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور بیس پنجاب ہے, مینلی پنجاب ہے, باقی لوگوں کا بھی, باقی سٹیز کا اور صوبوں کا بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے اس میں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ ریزائڈ کرتی ہے پنجاب. سو دس واز اے چیلنج کہ وہ پنجاب کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. تو پنجاب کے لوگوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے, وہ یہی تھا کہ ہم اس پورے مسئلے کو ایتنسائز کر لیں, اس کو ہم قومیت کی بنیاد اور قومیت کی جو شناخت کی جو سیاست ہے اس کا رنگ اس پہ چڑھا دیں.
हमने मरियम नवाज साहबा की बहुत सारी तकारीर देखी, बयानात देखे, पंजाब हुकूमत के इकदामात देखे, मरकजी हुकूमत के इकदामात देखे, बयानात देखे कि जिस तरीके से वो पंजाब के अंदर एक नेशनलिज्म पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एथनिक नेशनलिज्म पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बुनियाद पर अपने आप के लिए एक लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं. तो दिस इज, आपको पता है कि ये इनकी एक कॉन्शियस कोशिश है, ये चाहते हैं कि इस किस्म की नेशनलिज्म पंजाब के अंदर पैदा करें. बट आई डिसएग्री कि ये लोग अभी तक कामयाब नहीं हुए. मुझे पंजाब के अंदर इवन तो हमें इतनी एक्टिविज्म नजर नहीं आती, पॉलिटिकल एक्टिविज्म जितनी पख्तूनख्वा में है मरकजी हुकूमत के खिलाफ. बट स्टिल आई डू नॉट बाय दिस आर्गूमेंट कि दे हैव बीन सक्सेसफुल, कि पंजाब के लोगों को वो अपनी तरफ अपने साथ शामिल कर चुके हैं. हम लोग अगर सोशल मीडिया का रेफरेंस लें और बहुत सारे जो डेटा इकट्ठा करें तो हमें ये इंडिकेटर्स, इस किस्म के मेजर्स हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिससे ये वाजे होता है कि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस नरेटिव, कि वो पंजाबी लोगों को अपने साथ इस जंग के नरेटिव में और इस हुकूमत की सपोर्ट में शामिल कर सकें. जो आपके सवाल का दूसरा और अहम हिस्सा था वो ये था कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्लैशेस और जो राइवलरी है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो वहां पे पंजाबी और पख्तून नेशनलिज्म कैसे प्ले करती है. आई वॉज वेरी मच सरप्राइज जब मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को बादशाह खान बाबा के एक सेमिनार में, एक रेफरेंस था उनकी याद में, उसमें एज अ की स्पीकर पाया 3-4 साल पहले. तो ख्वाजा आसिफ रिप्रेजेंटिंग पंजाबी नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम लीग द पॉलिटिकल पार्टी, वो बादशाह खान साहब के नजरियात पे, उनकी सियासी अफकार पे, सियासी जदोजहद पर वो तकरीर करने आए थे और अवामी नेशनल पार्टी ने उनको होस्ट किया था. तो दिस वाज अ प्लेजेंट चेंज टू सी. लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा कता कलामी की माफी चाहता हूँ. उसकी ये जो आपने इनको देखा था, ये 2 वजूहात थी या 2 वजूहात हो सकती हैं. एक तो ख्वाजा साहब को एक खास बीमारी है जिसको मुनाफिकत कहते हैं, और दूसरा ये जो महफिल थी ये मुझे बुग़्ज़ इमरान की महफिल लगती है. इसमें कोई बादशाह खान का और पंजाबियों का कोई आपस में ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ख्वाजा साहब भी जो है ना, ये इनका भी जो मामला पंजाबी वाला है, जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करके लेजिटिमेसी लेने की कोशिश करते हैं, वगरना तो ख्वाजों को पंजाबी फिर पंजाबी भी नहीं मानते. तो इसलिए ये अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये बिल्कुल ही ग्राउंडलेस है. जी हाँ, और हैरानगी ये है जैसे आपने कहा कि उनका शायद वो मुश्तरक ख्वाहिश ये थी कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पॉलिटिकल उनका एक महाज था, वो बनाना चाहते थे. और हम आज भी देखते हैं, रिसेंटली हमने ये पिछले 2 हफ्तों में देखा है कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पंजाब की, वो अवामी नेशनल पार्टी के नजरियात और उनकी तारीख के हमें वो दिखाई दे रहे हैं कि वो उनकी तारीफें कर रहे हैं. एंड अगेन दिस, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट जेन्युइन, but still I would still welcome it. I mean, if this leads to something कि हम ये जो नेशनलिज्म की जो बीमारी है, एथनिक नेशनलिज्म की वजह से जो सियासी लीडरशिप लोगों को तकसीम करके रखती है, अगर हम इस राइवलरी से निकल सकते हैं तो I would still encourage it. However, जो आपका मेन सवाल था उस पे बात करते हैं. लेकिन पाकिस्तान इस वजह से बनाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की बात की, अकीदा हम लेकर आए. हम अकीदे की बुनियाद पर बाकी लोगों के साथ मुश्तरक जिंदगी नहीं गुजार सकते. हमें अकीदे के लिहाज से एक अलग वतन चाहिए, अलग जिंदगी हमने गुजारनी. और पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे एक सियासी लीडरशिप ने एथनिसिटी का नारा लगाया कि हमें एथनिसिटी और कौमियत की बुनियाद पर अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी और अपनी सियासत करनी है. तो ये जो पुख्तून नेशनलिज्म है, ये जो सिंधी नेशनलिज्म है, ये बलोच नेशनलिज्म है, ये पाकिस्तानी नेशनलिज्म जो मजहब की बुनियाद पर थी उसको वीकन करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए या उसमें अपनी स्पेस बनाने के लिए ये चीज यहाँ पे आई. हालांकि पख्तून नेशनलिज्म तारीखी तौर पर यहाँ पे इसका वजूद नहीं रहा, लेकिन ये पाकिस्तान रियासत बनने के बाद सामने आई. बैरिस्टर साहब, कुरान पाक सूरह माइदा की एक आयत है, उसका तर्जुमे का मफहूम इस तरीके से बनता है कि जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, वो लोगों से नफरत की बुनियाद पर या दुश्मनी की बुनियाद पर इंसाफ का तराजू अपने हाथ से ना जाने.
تو اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کسی کے ساتھ رائولری ہے، کسی کے ساتھ مخالفت ہے، اس بنیاد پر ہم ایسے نہ کریں کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے افکار میں، اپنے فیصلوں میں ناانصافی کر جائیں. ان کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہے. تو کچھ باتیں تاریخی ہیں، اس وجہ سے میں وہ تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دیانتداری ہے جتنا ممکن ہو سکے. افغانستان کا مسئلہ ہمارے ساتھ جب پاکستان کے اندر آیا تو انہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ پشتون نیشنلزم کو پروموٹ بھی کیا، اور ساتھ میں پختون نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک دشمن بھی تخلیق کیا، اور وہ تھا پنجابی قوم. تو جو پنجابیت کے خلاف لڑائی ہے یا پنجابیت کو ایک دشمن کے طور پر پیش کرنا ہے، یہ ہمیں 1910 1910 1920 30 یہاں پہ 1940 میں نظر نہیں آیا. ہمیں یہ نظر آتا ہے صرف 1947 کے کانٹیکسٹ میں. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجابی جو ہے وہ پختونوں کا دشمن ہے یا وہ افغانوں کا دشمن ہے. اس سے پہلے پنجابی کا وجود بطور دشمن افغانستان کی ریاستی جتنی مطبوعات ہیں، جتنی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، اخبارات ہیں، سیاسی کتابیں ہیں، وہاں پہ مجھے کبھی یہ دکھائی نہیں دیا. لیکن جیسے پاکستان وجود میں آتا ہے، یا وجود میں آنے سے پہلے چند مہینے پہلے جب پختونخوا میں ریفرنڈم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پنجابی قوم کا ذکر آتا ہے کہ پنجابی پختونوں کے اور افغانوں کے تاریخی دشمن ہیں، اور وہ رنجیت سنگھ کی کہانیاں وہاں پہ انہوں نے شروع کی. یہ جو نیشنلسٹ ایتھنک نیشنلزم کی کہانی ہے، یہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہاں پہ شروع ہوئی ہے. اور پنجابیوں کے اندر آپ کو پتا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میجرلی از ریپرزینٹڈ بائی پنجاب، تو ان کو تو نیشنلزم کرنے کی ضرورت ہی نہیں آتی. اور پنجابی کیسے نیشنلسٹ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان جو ہے وہ گیو اپ کر دی ہے، وہ چھوڑ دی ہے. تو مجھے تو پنجابی نیشنلزم اٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی اے ریئل تھنگ. مجھے لگتا ہے یہ ایک فکشن ہے جو لوگ بنا رہے ہیں، حالانکہ پنجابیوں نے تو قوم پرستی جو ہے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل، یہ تو آپ نے کہتے ہیں نا ہماری کمزوری پکڑ لی ہے، کیونکہ the reality is you are right کہ ethnically the weakest group in whole subcontinent is پنجاب. پنجابیوں کے اندر جو پنجابی نیشنلزم ہے وہ سب سے کم ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کلونیل ہسٹری ہے. اور وہ بھی مطلب اس پہ تو میں اکثر اپنے پنجابی کے پروگرام میں بہت گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن آپ نے جو بات بڑی خوبصورت کی کہ دراصل پنجابیت کو دشمن کے طور پر یا پنجابی کو دشمن کے طور پر کو بنانا جو تھا وہ بھی ایک سیاسی عمل کا ہی حصہ تھا پختون نیشنلزم کو ابھارنے کے لیے. اور اسی طرح سے اب جو پنجاب میں سے کچھ آوازیں جن کو بالکل ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی، وہ بھی اس ایشو کو لے کر، حالیہ ایشو کو لے کر اس کو وہی اپنے لیے ایک لیجٹمیسی تلاش کرنے کے لیے اس کو وہ کوئی پنجابیت کا رنگ دے رہے ہیں، جبکہ ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پنجابی سوسائٹی بھی ڈاکٹر صاحب ایک کہہ لیجیے یہ پنجابی ایتھنسٹی جو ہے یہ بڑی واسٹ ہے، اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ پھر آگے اس کی کہہ لیجیے کہ تہیں ہیں، اور آبادی بھی بہت زیادہ ہے. اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہاں پہ نیشنلزم ایز مطلب کہہ لیجیے کہ لینگویج کے ساتھ یا خطے کے ساتھ سب سے کمزور نظر آتی ہے. تو خیر یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو بڑی ہماری اچھی رہی، تقریباً 40 منٹ ہم نے گفتگو کر لی ہے، تو اسی سلسلے کو پھر دوبارہ سے دیکھیں گے. لیکن امید کرتے ہیں کہ جو بھی یہ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہ رہے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ معاملہ یہاں ہی رک جائے گا. یہ جو ہے نا the most troubling part of it all is کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر تو منشا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی نہ آئے تو پھر تو یہ بڑی بدبختی والی منشا ہے. کیونکہ دیکھیے آخرکار افغانستان کا بھی اور افغانستان کی عوام کا، وہاں کے لوگوں کا بھی حق ہے. 40-50 سال وہ اس وقت دنیا کی جنگ کی بھٹی میں جو تھے وہ جل رہے تھے، اور اصل مسئلہ تو اینڈ آف دا ڈے انسان کا تو وہ روٹی پہ آ کے مکتا ہے. اور افغانستان میں افغانستان کو بھی اور اس کے ہمسایوں کو بھی اسی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ تھوڑی سی اب نارمیلسی آئے جس سے خوشحالی آئے. تو امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت شکریہ، اور لیٹ سی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کے ساتھ مزہ تو خوب آتا ہے جب ہم اسپیشلی کوئی ہسٹوریکل ٹاپکس یا وہ چیزیں پکڑتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل یہ کرنٹ افیئر کا ایشو تھا تو پھر ہم اسی کے اوپر رہے. تو ونس اگین بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. اور ناظرین اجازت دیں مجھے بھی اور ڈاکٹر درانی صاحب کو بھی.
اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ.